आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। आपको मालूम है कि हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब फारूकी रहमतुल्लाह अलैह इस बुजुर्गी के आलम में जब आदमी कमजोर हो जाता है, अपने घर में बैठ जाता है, बाहर के सफर नहीं किया करता है। हज़रत मौलाना मुसलसल सफर किया करते थे। मैंने वो दौर भी देखा है जब मोहल्ला अध्यक्ष की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस दरमियान हज़रत मौलाना रोजाना मदरसे आते, थोड़ी देर बैठते, बच्चों को दर्स कुरान पढ़ाते, पढ़ाने के बाद फौरन वहाँ से निकलते थे और मोहल्ला अध्यक्ष की तरफ चले जाते, गाँव गाँव जाकर के मेहनत करते थे। नलकोर के ऊपर कादियानी आए थे, गाँव से निकालना है, और किस तरह से इसमें मेहनत की है वो हजरत ही जानते हैं। कि सुबह जाते थे और शाम को वापस आते थे। बार जगह गाँव ऐसे होते थे कि जहाँ पर गाड़ी जाने का रास्ता नहीं, गाड़ी कभी पैदल ही सफर कर रहे हैं। एक दिन तो ऐसा हुआ, मदरसे से निकलने से ड्राइवर पान खाने के लिए नहीं चला गया, देर लग गई थोड़ी सी, मरण गाड़ी चला के वो खुद ही लेके चल दी। अब लोग कहते हैं कि हालत इतनी जल्दी में है कि गाड़ी खुद ही लेके चलने के ड्राइवर आता है, हम चल रहे हैं। यानी इस तरह से मेहनत करते थे। कहीं पर भी जरूरत पड़ जाए, आपने देखा कि आपके करीब में कादियानियों ने कब्जा कर दिया था आगे मस्जिद में, वहां पर भी इस तरह से कॉन्फ्रेंस की प्रोग्राम का वहां से निकाला गया कादियानियों को। उसके बाद एक उस्ताद को रखा गया, हज़रत मौलाना को वहां से तनख्वाह देते रहे। अब वहां पर तंजीम मिलत इस्लामिया की जानिब से एक मुदर्रिस का इंतजाम किया गया है, मुदर्रिस है। इसी तरह से सिरौली के इलाके में और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर इस तरह से हज़रत ने खूब मेहनतें की और गए, और हर एक से बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं। हमें याद है कारी रफी साहब के यहाँ एक प्रोग्राम था दिन में, हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब के तशरीफ लाए घर पे, वालिद साहब से मुलाकात की। उसके बाद जब गदहरे के लिए निकले तो साहब मुझे भी लेके गए। रास्ते में बहुत सारी चीजें मुझसे पूछते रहे और मुझे समझाते रहे कि तुम्हारे यहाँ से मेरा ताल्लुक क्या है। मेरी वालिदा रास्ते में वापस आ रहे थे, बताने लगे सुनो नजीब, तो मौलाना अब्दुल रहीम साहब के बारे में उन्होंने कहा भाई साहब आप तो नजीब कह रहे हो, मुफ्ती कहते होंगे, मुफ्ती रहेंगे, हमारे तो पोते हैं। कहते जी हाँ बिल्कुल लगे हैं आपके। तो वो बता रहे थे वो वाकया जब वो देवरिया में हमारा घर था, वहां जब गए थे, पानी था, किस तरह से पकौड़ा और किस तरह से जंगल था, वो सारी चीज बताते हुए आ रहे थे। बता रहे थे कि हमारे वालिद साहब जब पढ़ रहे थे उस दौर में मैंने देखा है कि मेरे यहाँ किसी का आना नहीं होता था। मेरी वालिदा ने अगर सबसे ज्यादा चाहा है किसी को तो तुम्हारे वालिद को चाहा है। मेरी वालिदा बहुत मानती है तुम्हारे वालिद को, और तुम्हारे वालिद ने कभी भी पढ़ करके सारी लोग वापस आ गए, लेकिन कभी भी किसी चीज में यह नहीं दिखा कि लालच दिखा हो, मुझसे गाँव में नौकरी दिला दीजिए, या मुझसे ये कहा हो कि कहीं इतने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस से प्रोग्राम करते हो, कभी मेरा नाम पोस्टर में दे दो या मुझे भी बुला लेना। वो आते और प्रोग्राम नीचे नहीं बैठ जाते। मुझे जब पता चलता मैं बुलाता तुम्हारे वालिद को, मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारे वालिद की इस तरह से मेहमान है, तुम भी आया करो, हम हो न हो हमारे यहाँ बच्चों से मुलाकात किया करो, ताकि हमारे घर से तुम्हारा ताल्लुक है वो बना रहे, इसी तरह से कायम रहे। मौलाना इस तरह से बेइंतहा मोहब्बत फरमाते थे। हमें मालूम है वालिद साहब की आवाज के लिए हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब फारूकी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि यहाँ से बम्बई तक और जगह जगहों पर आपको लेके गए ताकि किसी तरह से गले की आवाज सही हो जाए। इस तरह से हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब फारूकी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत वालिद साहब का इस तरह से तैयार फरमाया करते थे। वो इस दर्जा मोहब्बत फरमा देते और सिर्फ यही नहीं, आपके इंतकाल से चंद दिन पहले, 2 दिन पहले मैं खुद मुलाकात के लिए हाजिर हुआ। मैं और वालिद साहब में मुलाकात के लिए अंदर गया, रोशनी का इंतजाम तमाम कर दिया गया कि रोशनी न जलाई जाए उनके पास। मोबाइल की चार्ज से लेके गए, वहां पर दिखाया जाए। तो हज़रत ने जैसे देखा, मैंने इशारे से सलाम किया, तो जब सलाम किया जवाब देने के बाद खैरियत पूछी, और खैरियत पूछने के बाद और पूछा कि मौलाना कैसे है। यानी बिल्कुल बीमार है, ऊपर नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा। इस हाल में भी हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब हज़रत मौलाना मुसलमान साहब बाद में पूछ रहे हैं वो कैसे हैं। हमने बताया कि वो ठीक है, बताने के बाद हम लोग चले आए, क्योंकि वो
وہاں پر بنا تو یہاں پر بیٹھنے کا پائے تو ملاقات زیادہ نہ کریں، صرف دیکھ لیں اور چلے جائیں۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب فاروقی آج ہمارے درمیان میں نہیں ہوتے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی موجود، محسوس تو ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو تحریکیں شروع کی ہیں ان تحریکوں کے ذریعے سے وہ آج زندہ ہے اور قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہیں گے ان تحریکوں کے ذریعے سے۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب فاروقی اس دنیا سے تشریف لے گئے، ہم سب دعا فرمائیں ان کے لیے کہ اللہ رب العزت ان کی بھرپور مغفرت فرمائے، جنت الفردوس والے مقام اللہ فرمائے، کرم جنت نصیب فرمائے اور ان کے تمام سیئات کو معاف فرمائے اور ان کے اسلام کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے بغیر کسی تغییر اور تاخیر کے آج کے پروگرام کے بیان خصوصی اور مقرر خصوصی حضرت مولانا قاری محمد رفیق صاحب ندوی مولوی مدرسہ معین الاسلام وغیرہ سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت مولانا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ اثرات ہم سامعین کو نواز کریں۔ جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں ہم سب کا خاتمہ ہونا ہے، کوئی چند مہینوں میں چلا جائے گا، کوئی چند سال میں جائے گا، کوئی 10 سال بعد جائے گا، کوئی 50 سال بعد جائے گا، کوئی 100 سال بعد جائے گا، جانا بہرحال ضروری ہے۔ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس موت سے نہ قاری صاحب بچیں گے، نہ مولانا صاحب
مفتی صاحب بچیں گے، نہ چپراسی بچیں گے، نہ پرائمری بچیں گے، حتیٰ کہ وہ لوگ جن کے ہاتھوں سے ہزاروں لوگ شہید ہو جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی ہیں، جب موت کا وقت آئے گا ان کو بھی جانا پڑے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے انبیاء کو ٹھکرا دیا، صحابہ کرام کو ٹھکرایا، ائمہ کو ٹھکرایا، حتیٰ کہ بعض ایسے دہیری ہیں جنہوں نے اللہ کو بھی ٹھکرا دیا۔ لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ موت ایک دن آ کر کے رہے گی۔ دنیا کا کوئی انسان کسی صوبے کا رہنے والا ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، مشرق مغرب کا رہنے والا ہو، شمال جنوب کا رہنے والا ہو، چپراسی ہو، پرائم منسٹر ہو، بڑے بڑے عہدوں کا مالک ہو، اس سے بھی کہا جائے گا وہ کہیں گا یہ دنیا چھوڑ کر ایک دن جائے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم اور آپ کے ہاں جتنے بیٹھے ہیں، اللہ پاک کی قسم ایک دن ایسا آئے گا ہم میں سے یہاں کوئی نہیں ہے، ایک نیا مجمع ہوگا، نہ ہم ہوں گے نہ آپ ہوں گے، کوئی آ جائے گا کوئی کل جائے گا، ہم سب کا نمبر بہت جلدی رہنے والا ہے۔ اور جیسے ہی ہماری موت کا وقت آئے گا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمارا اعمال نامہ منقطع ہو جائے گا۔ آج وہ لوگ جو پنجوکا نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات کی پابندی کرتے ہیں، کل جب موت کے منہ میں جائیں گے اللہ پاک کی قسم ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہے۔ اگر ان کو موقع دیا جاتا تو کہتے ہیں کہ میری ساری جائیداد لے لو، میری ساری پراپرٹی لے لو، سینکڑوں بیگھہ کھیت چھوڑ کے آئے ہو لے لو، اپنے لاکھوں روپے کا بینک چھوڑو لے لو، لیکن ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا موقع دے دو، لیکن اب موقع نکل چکا۔ موت کے منہ میں گئے، اعمال کا دروازہ بند ہوا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ بڑے غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے کوئی ایسا کام دنیا میں کر کے جائیں کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے لیکن ان کا نام اعمال چلتا ہے۔ یہ اللہ کا خصوصی کرم اپنے بندوں پر۔ اب یہ خود تو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، نمازیں نہیں پڑھ سکتا، میرے بھائیوں بزرگ دوستوں صدقہ خیرات نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے انسان کی موت آ جائے گی انقطع عمل، سارے اعمال کا دروازہ بند ہے الا ثلاثہ، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اعمال نامہ چالو رہے گا، جاری رہے گا، آپ اور ہم قبر کی اندھیری کوٹری میں ہوں گے، لیکن جو دنیا میں تین کام کر کے گئے ہیں ان کا پورا پورا صلہ اور ان کا ہم کو آپ کو مل جائے۔ وہ تین کام کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ ایک وہ جو صدقہ جاریہ ہو، آپ نے اپنی زندگی میں کوئی کام ایسا کر دیا، آپ نے مسجد میں پنکھے لگوا دیے، اس مسجد کے پنکھے کے نیچے نماز آپ پڑھیں گے،
جو بعمل حافظ بن گیا، بعمل عالم بن گیا. میں نے بعمل جان بوجھ کر کہا ہے. کتنے ایسے افراد ہیں جو کلین شیو ہیں، داڑھی کٹوا رہے ہیں. آپ حافظ قرآن ہیں، داڑھی کا رکھنا واجب ہے. یاد رکھیے گا، داڑھی کا رکھنا واجب ہے. داڑھی کا کٹانا، داڑھی کا مٹانا سب گناہ ہے. لیکن اگر حافظ قرآن داڑھی کٹوا رہا، وہ سب سے بڑا مجرم. نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے دربار میں اگر توبہ نہ کی، اگر اس کی نماز کی قضا نہ پڑھی تو اللہ کی معافی نہیں ہوگی. بے شک اللہ واجب ہوگا. لیکن ایک عالم، ایک حافظ اگر وہ بے نمازی ہے تو سب سے بڑا مجرم ہوگا. تو باعمل حافظ، باعمل عالم. میرے بھائیوں بولو، معاف کیجیے گا، میں کتنے سے جانتا ہوں جو علماء ہیں. ابھی وہ مسئلہ کرتے ہیں علماء میں، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن وارث وہ ہوں گے جو انبیاء کا ورثہ میں سب کچھ شامل ہے، اس کو لے کر کے ہیں. مجھے یاد آیا ایک مرتبہ میں باندھا گیا تھا، مولانا زکریا صاحب اللہ دعوت برکاتہ کے سامنے حضرت صدیق صاحب اللہ کمرے کے اندر موجود، اور میں بھی تھا. کچھ مجھے شکایت تھی اپنی اہلیہ سے. میں نے کہا حضرت کوئی تعویذ دے دیجیے اور اپنی اہلیہ دے دوں گا. صرف 3 آدمی ہم تھے، مولانا زکریا صاحب کا صدیق صاحب اللہ علیہ 3 آدمی. حضرت برجستہ کا تو کیا ہوا؟ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. جو انبیاء نے اپنی عورتوں سے جھیلا ہے تم کو برداشت کرنا پڑے گا، یہی تو وراثت ہے. علماء انبیاء کے وارث، انہوں نے واقع کیا، تم کو واقع کرنا پڑے گا. انہوں نے قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ نچھا کے کرنا پڑے گا، اور اپنی بیوی اور بچوں کی طرف سے ان کے اوپر حالات آئے ان کا آپ برداشت کرنا پڑے گا. وہ ساری چیزیں نکل گئی. ورثہ انبیاء کا یہ ہے کہ انبیاء نے ہم کو وارث بنایا ہے، ہم انبیاء کے وارث ہیں. لہذا انبیاء کی وراثت ساری کی جاتی ہے. ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کا افعال، ان کے اعمال، ان کے کردار، وہ سب ہم کو لینا پڑے گا. اگر نہیں لیں گے تو انبیاء کے وارث نہیں ہیں. تو ایسے افراد کو تیار کیا کہ ہم تو مر کے چلے جائیں گے، لیکن وہ ہمارے بچے، چاہے وہ ہمارے اپنے بچے ہوں یا کسی اور کے بچے کو ہم نے پڑھایا تھا، مدرسے کے ذریعے کہیں پڑھایا تھا، وہ تیار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ان کے اعمال میں ہمارا حصہ رہے گا. اور علم ينتفع به، یا ایسا علم ہو، ایسا علم ہو جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، یہ جلسہ کس سلسلے میں ہو رہا ہے؟ وہ ایسا علم چھوڑ کر کے گئے عبد العلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسا علم چھوڑ کے گئے. اگر اس کو ہم پکڑے رہیں گے، اس پر جمے رہیں گے، اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ پوری قومیں جو ہوں گی وہ ہدایت کر پائیں گے. انہوں نے اپنے لیے کیا نہیں کیا؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، سن 1973 سے انہوں نے شہداء اسلام کے اجلاس کو سنبھالا. 1973 جو شہداء اسلام کے جلسے زیادہ شدت میں ہو رہے ہیں، تب 1 صدی سے زیادہ ہو رہے، 100 سال سے اوپر ہو گئے. 1973 میں غالباً مولانا سلام رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. حالانکہ ان کی موجودگی میں مولانا عبد العلیم صاحب باقاعدہ ان کے معاون رہے ہیں. مولانا سلام رحمۃ اللہ علیہ ایران سالی کی وجہ سے لوگ کے ذہن کا کام نہیں کر پاتے تھے، مولانا صاحب بھارت کے سارا کام کرتے تھے. لیکن جب 73 میں ان کا انتقال ہوا ہے تو سارا بوجھ جنت کے اوپر آ گیا. اور کیسے سوال ہے؟
دعوت پر تشریف لائے. اب مولانا علی میں سے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کا قیام نجے میں رہے گا. تو مولانا نے کہا کہ حضرت آپ کا جو حکم ٹھیک ہے، قیام نجے میں رہے گا، لیکن کھانا ہم کھلائیں گے. مہمان میرے ہیں لہذا کھانا ہم کھلائیں گے، کھانا ہمارا رہے گا، قیام ہم کر دیں گے. کوئی بات نہیں. باتیں ہو گئی. کھانے کا ہم شام کو کر دیں گے. صبح حضرت ناشتہ جان میں ٹفن میں ناشتہ لے کر کے گئے تو دیکھا ندوے کے مہمان خانے میں ایک لمبی قطار لگی ہوئی. حضرت جو واقعی مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کے وہاں ضابطے پر پابندی تھی. ایک مرتبہ میں خود ہی ندوے گیا تو جب گیا سب سے ڈانٹ کھایا کیونکہ بغیر طرف چلا گیا تھا. میں کہا کہ کہاں سے آپ؟ میں نے کہا حضرت میں لکھنؤ سے آیا ہوں، مولانا عبداللہ حسنی سے آپ کو رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بھیجا. کہ تم کو طریقہ نہیں بتایا، اطلاع کر کے آنا چاہیے تھا. میں معاف کر دیجیے آئندہ سے غلطی نہیں ہوگا، آپ اطلاع کر کے آؤ. تو ہر ضابطہ ہوتا تھا. صبح ملنے والوں کا ضابطہ کی لائن لگاؤ. مہمان خانے میں لمبی لائن لگی ہوئی. کیوں؟ بے ضابطگی نہ ہونے پائے، سارے لوگ لائن میں لگ جائیں تاکہ ایک ایک آ کر کرے، یکے بعد کرے مسافہ کرتے ہیں. حضرت عبدالعزیز صاحب فاروقی دعوت برکات میں تشریف لائے. آپ میں ٹفن ہے، حالانکہ میزبان تھے، چاہتے تھے ہوتا چلے نہیں. حضرت اسی لائن میں کھڑے ہو گئے. ایک ہاتھ میں ٹفن ہے، حالانکہ اس میں ملنے والے اور مسافہ کرنے والے ہیں، لیکن سوچا اندر جائیں گے بے ادبی ہو جائے گی، اسی لائن میں کھڑے ہو گئے. اور تھوڑی سی آگے نگاہ دوڑائی، دیکھا مولانا رافع صاحب رحمۃ اللہ بھی کھڑے ہیں، وہ بھی کھڑے. ان کے آگے مولانا رافع صاحب کھڑے، یہ پیچھے کھڑے، آپ میں ٹفن لیتے گئے آ رہے. صدقہ آج دور کے عالم ملے گا. اگر کوئی آپ کے عالم آ جائے اور لائن لگی ہو، لوگ ملنے والے کے اور آپ اس کے میزبان ہو تو آپ اندر پہنچے. میں تو میزبان ہوں، میں اندر جاؤں گا. لائن لگ رہی ہے، اپنی جفارت سمجھیں گے. وہ اللہ کا بندہ لائن میں لگا. ایک بندہ مولانا رافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ احاطہ شوکت علی بیان کر رہے تھے. بیان کرتے کرتے کہا کہ مولانا ذرا پانی پلاؤ. حضرت گئے، خود گئے اور پانی لے کر کے آ گئے. اتفاق سے کیونکہ موسم بڑا سازگار تھا، زیادہ گرمی نہیں تھی، پانی ایسے گیا، نل کا پانی آ گیا اور پانی گرا کے ایک سودا کیا. حضرت جا کر مولانا آپ کو سننا طریقہ نہیں معلوم. بس حضرت کون؟ حضرت معاف کیجیے، معاف کیجیے، مجھے دھیان نہیں رہ گیا. ارے ایسے لگتا کوئی ادنا سا طالب علم کچھ جانتے ہی نہیں، حالانکہ علم کے پہاڑ تھے، علم کے پہاڑ تھے. اب مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مرتبہ مجتہدین جمع ہوئے. ان کا ایس پی صاحب کا ڈی ایم موجود، ایس پی موجود، اور ان لوگوں کا کہا، شیعوں نے کہا کہ ہم آج سے مناظرہ کریں گے. یہ ہمارے تابوت کو حالت کو روکنا چاہتے ہیں، ہم مناظرہ کریں گے. آپ کو بلائیے. اور وہ تقریباً 11 لوگ تھے، مجتہدین 11 لوگ تھے. ہمارے علی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا حضرت کیا کریں؟ کہیں تم اکیلے جاؤ گے کہ حضرت میں کہتا نہیں، تم اکیلے جاؤ گے، اللہ تمہیں مدد کرے گا. آپ یقین مانیے مولانا تشریف لے گئے. ادھر 11 مجتہدین، ادھر یہ اکیلے. حضرت نے خود فرمایا کہ مولوی رفیق اللہ نے میری مدد فرمائی اور میں ان کو زیر کر گیا. انہی کی کتابوں سے باقاعدہ حوالے دے دے کر سمجھایا کہ دیکھو تمہاری کتاب میں فلاں جگہ یہ لکھا ہوا، کیا غلط ہے؟ اگر غلط ہے بتاؤ. اور آپ اپنے مخالف کو جب ہی زیر کر پائیں گے تو انہیں کی کتابوں سے سوال نہیں. ہمارے ایک تو بہت دور کی بات ہے، سوچنا بھی غلط ہے. ہمارے یہ تو ہے کہ چینٹی کو بھی آپ تکلیف مت دیجیے، مکھی کو تکلیف نہ دیجیے. راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہو سکتا ہے کسی کے چبھ جائے، اس کو کنارے کر دیں، نیکیاں مل جائیں گی. کیلے کے چھلکے پڑے، کنارے کر دیں، آپ کو نیکیاں مل جائیں گی. اور ایک کتے کے پلے کو پانی پلانے پر اللہ نے فاحشہ عورت کو معاف فرما دیا اور اس کو جنت بھیجا. ہمارا مدد یہ سمجھا ہے.
یہ نہیں مانتے. تو میں نے کہا آپ درپد ایک بات بتائیے. میں نے بتائیے جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ یہ جھوٹ بولنا پاپ ہے. ہم نے دنیا کے کسی مذہب میں جھوٹ بولنا پن ہے یا پاپ ہے؟ پن تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پاپ ہے، مہا پاپ ہے. بابا جھوٹ بولے پاپ ہے. میں نے کہا دنیا کا واحد مذہب ان کا ہے جہاں جھوٹ بولنا پن ہے، ثواب ہے، اچھی بات ہے. وہ پاپ ہے ایسے کیسے لگتا ہے؟ دیکھو اپنی کتاب اصول کا بھی التقیت دینی و دین الآبائی ولا ایمان لمن لا تقید لہ. وہاں کتاب لکھا دیکھو. جب کتاب کو جھٹلا دو یہ بتا دو تم نے لکھا جھوٹ بولنا میرا دین ہے، میرے باپ دادا کا دین ہے، اور جو جھوٹ نہ بولے وہ دین سے خارج ہے. تقید مانگے جھوٹ بولنے کو ہوتا ہے منہ پر تو دلوں کو تقید کرے. جب یہ کہا تب خاموش ہو گئے. تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ جب اگلے جس کے سامنے مناظرہ کرنے گئے بات انہیں کی کتابوں سے ہوا کے دیتے ہوئے تو حضرت گئے 11 مجتہدین تھے اور 11 کو دیکھ کر کے آئے. اللہ نے ان کو علم کا پہاڑ دیا تھا اور بڑے سامنے بیٹھے تھے جیسے تعلیم ہوئی. پچھلے سال متقی پور میں ایک جلسہ تھا، اس میں بھی موجود تھا. میرے کچھ شاگرد وہاں پر تھے تو کئی شاگردوں کا حضرت سے کہہ رہا تھا کہ یہ میرے استاد ہے، میرے استاد ہے. میں جانتا ہوں اور میرے بھی مخدوم ہے. کیوں کہ میرے حضرت آپ کیا کریں کہ آپ مخدوم تم ہو رہو گے. کیوں؟ اس لیے تم نے وہ کام شروع کیا میرے کے اندر جو میں نہیں کر سکا. میں حضرت آپ ہی کے مشرف ہوں. آپ ہی اگر آپ کی سرپرستی نہ ہوتی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ حقیقت ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں. حضرت ہمیشہ پوچھا کرتے تھے دیکھو محرم میں جلسے کر 28 سال سے جلسے ہو رہے ہیں، 29واں سال ہے. کبھی بھی ایسا نہ محرم کے ایام میں بار بار جو فون آتے تھے اور کہتے تھے مولانا رفیق میں آنے سے مجبور ہوں کیونکہ یہاں پر جلسے چل رہے ہیں اور کیسے حالات کے ساتھ ہو رہے ہیں، میں نہیں آ سکتا ہوں. لیکن اگر خدا نہ خاصا کبھی کوئی موقع پڑے گا فون کرنا میں حاضر ہو جاؤں گا. ایسا ہوا تم لوگوں نے گڑبڑ کیا. میں نے ان کے بھائی مولانا عبدالعظیم صاحب سے کہا، انہیں اپنے بھائی سے بات کی، وہاں سے بات کی کہ مولانا آپ کو جانا پڑے گا. عبدالعظیم بھائی نے کہا آپ کو جانا پڑے گا. کہا میں جاؤں کیسے جاؤں؟ آپ دن میں جائیے. نہیں آپ دن میں جائیے. چنانچہ مواد دن میں تشریف لائے. الحمدللہ پورے علاقے کے میری بڑی مسجد ناکافی ہوگی، یہاں پر لوگ جمع ہو گئے. جلسہ ہو گیا اور جب جلسہ ختم ہوا تو چوکی پر سے فون آ گیا، دروازہ بن گیا، چوکی ہو کون ہو؟ میں گیا کہ بھائی تمہارے جلسے رات میں ہوتے تھے، ابھی شیعوں نے آ کر کے یہاں شکایت کی کہ دن میں جلسہ ہونے لگا. لیکن میں نے کہا دروازہ ایسا ہے آج میرے گرو جی آئے تھے، ان کو سننے کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہوئے تھے، اس لیے میں لگانا پڑا. میں لگاتے ہیں ہمارا جلسہ روز ہوتا ہے لیکن باہر میں کا ہوتا ہے، دن میں باہر میں کا، رات میں محض سے ہوتا ہے. اور یہ گر سکھایا تھا مولانا نہیں ہے. یہ گر مولانا سکھایا تھا کہ جب کبھی کوئی سے کرے تو تم یہ نہ کرنا نہیں کہ ہمارا جلسہ روزانہ ہوتا ہے، دن میں ایسے ہوتا ہے، بغیر مائک ہوتا ہے، رات میں محض سے ہوتا ہے. آج میرے گرو جی آ گئے تھے اس لیے میں کرانا پڑا. اب سے میں دن نہیں لگے گا، جلسہ ہوتا رہے گا، باقی رات میں. یہ سب کس نے سکھایا؟ تو مولانا عبدالعزیز صاحب آپ تھے. الحمدللہ میں تو نتی پڑھا ہوں، میں تو ادھر گزرا. مجھے جو کچھ ملا سن 18 نومبر سن 75 میرا داخلہ ہوا پکانے میں. اس کے بعد سے آتا شوکت علی رحمہ اللہ میں پابند جاتا رہا. جو کچھ ملا اللہ میں ملا. پچھلے سال وہاں کہنے لگے دیکھو ایسا تم اتنے سے آئے ہو، ابھی تک تمہارا جب بیان نہیں ہوا. انہوں نے پھر کہ اگلے سال تمہارا بیان ہوا. میں نہیں بڑے لوگوں کو بیان کرنے نہیں پتا کہ نہیں تم بیان کرو گے اس لیے کہ تمہارا حق ہے. میں نے کہا یہ ہر مولانا حبیب صاحب قاسمی کام کرتا ہوں کا ہے، انہیں کی سرپرستی میں کام کرتا ہوں، میں ان سے کہہ دوں گا، ان کو بھیجوں گا. چنانچہ حضرت بیٹھ گیا تھا ٹھیک کبھی نہیں کھاتے بھی رہے. تو مولانا ان کی اتنی زیادہ شفقت تھی میرے اوپر کہ موقع پر وہ طرفداری کرتے رہتے. ابھی جلسے سے پہلے 2 دن پہلے
فجر حضرت کو خود ہی فون کیا اور کیا کریں اللہ میرے حضرت آرام تو نہیں کر رہے ہیں مجھے مولا بلا گیا مجھے حضرت بہت بڑی ہے جزاک مجھے فون کرنا آپ ہوتے ہیں تو کیا ہوا مجھے کام تھا مجھے فون کر دیا ویسے بولتے میں فون کر دیا مجھے کیا ہوا کہتے ہیں بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اگر ہمیں معاف کر دو تو کل میں جیسے میں آپ جیسے ہو چلے آئیے صرف آرام کیجیے گا بیان نہ کیجیے آپ چلے آئیے بیان نہ کیجیے چلے آئے اور چلے جائیے گا تاکہ آپ اچھے جانتے ہیں منتظمین کے لیے کتنی پریشانی ہوتی ہے جب مقرر نہیں ہوتا ہے کہتے ٹھیک ہے جناب کے لوگوں نے دیکھا حضرت یہ باوجود بیماری کے تشریف لائے اور بیان نہیں کیا بڑا اچھا موضوع ہے بیان نہیں کیا اور بیان کرنے کے بعد میں جو نے کہا تھا بیچارے کا پہلے کھانا نہیں کھائیں گے کیا کھائیں گے پہلے سبزی ہو پہلے تھوڑا کی سبزی منگوا دی اور لوگ بھی مدد کرتا ہے اور کیا چلے گئے میرے خیال میں ان کی زندگی کا یہ آخری جلسہ اس کے بعد جلسہ جو ہوا جہاں یہ جامعہ کا بہت جانکار تھا مجھے کوئی امید سے تشریف لائی اتنی بیمار ہو گئے یہاں بھی نہیں پائے اور مجھے پتا لکھنؤ میں کسی جلسے میں شرکت ہو نہیں پائی یہ بھی میرے لیے بڑے خیر کی بات ہے کہ مولانا کی زندگی کا آخری جلسہ وہ بے نقاب ہو تو مولانا جو تحریک چلائے جو تحریک لے کر کے چلے اگر اسی تحریک پر ہم قائم و قائم رہیں گے تب تو ہماری نجات ہے ہم ان کا جلسہ کر لیں ان کے گیت گا لیں اور ان کے بارے میں یہ کہ وہ اتنے بڑے عمل کچھ بھی نہ ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں صدقہ میرے بھائیوں بزرگ شیعہ بہت بری بات اب جتنے بڑے سنی لوگ آپ بتائیے رجب میں کتنے ایسے سنیوں کو ہم جانتے ہیں جن کے گھر میں ٹکیاں بنتی ہیں اور پوچھا ہے کیا کریں بچے نہیں مانتے بچے آپ بچوں کو جیسے اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے اور گھر میں نہیں بنی ہے تو حلوائی کی دکان پر جا کر کے 250 گرام نہیں بنی بچے ماننے لے کے جائیں یاد رکھیے گا میں اللہ کی کام کر رہا ہوں جو لوگ 22 رجب کی ٹکیاں کھائیں گے ایمان سلب ہو جائے گا کیوں آپ نے صحابی رسول اور امت کے مامو جان ابی معاویہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر جشن منایا ہے جو اللہ کے دین کے دشمن جشن منایا تھا دعوتیں کی تھی آپ شریک ہو رہے ہیں اور کسی بھی صحابی کی موت پر اگر آپ جشن منا رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں ایمان سب یہ سنیوں کی بات کر رہا ہوں ہم سنیوں کی ہو رہا ایسا بنا تھا محرم کا نہیں نا تھوڑا سربت بنا کیا باور سربت بنا چائے بنائیں گے سربت بنائیں گے مجھے واقعہ آ گیا میں مکرم میں تھا اتفاق سے 10 محرم مجھے وظیفہ پڑھائی یہ جگہ پر ٹیوشن پڑھایا جاتا تھا اور جو فیملی تھی مچھلی محال لکھنؤ میں رہنے والی تھی 10 محرم میں کے گیا تو وہ ناشتے میں شربت لے کے ان کی بیوی شربت لے کے بولے یہ کیا ہے تو انہیں کیا بات ہے کہنا آپ کا صحیح ہے تو صحیح دیر بات آپ کا صحیح ہے صحیح بولے جب آپ کو سمجھائیں گے سمجھ لیا گا تو میں نے کہا ذرا نظر ہے ہم دیکھیں گے ٹھنڈی چیز ہے اور لے جاؤ دیکھا جائے گا اگلے دن میں سمجھایا اگر آپ یہاں کب سے رہ رہی ہیں کہ 8 سال سے مطلب اس 8 سال کی پیریڈ میں پورے مکہ مکرمہ پورے مدینہ منورہ کیا یہ سب حضرت حسین کے دشمن نہیں تو کہیں شربت بنتا ہے نہیں بنتا ہے اس کا مطلب اللہ کے دین کے دشمنوں نے شربت بنایا اور سبیل ہے نظر حسین کے کو کیا سمجھا یہ بہتان لگایا اب اگر 8 محرم کو حسین کے نام کا کوئی شربت بناتا ہے اگرچہ وہ مخلصی کو لیکن من تشبہ قوم کے ذریعے اسے شبہ کر لیا جاؤ کبھی اور تفریق نہیں ہوئی اس نے بنا لیا میرے بھائیوں بزرگوں یہ وہ چیزیں ہیں جو سمجھایا کرتے تھے بتایا کرتے تھے ان کی چھوڑو ہمارے سنی مسلمان سنیوں کیا ایک بات کہنے کو ختم کر رہا ہوں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے قرآن مجید رکھا ہوا قرآن مجید میں کپڑا کا تو کیا کر رہے ہیں کیا کر بتاؤ کسی نے معلوم جزدان کہتے نا جزدان
جز نہیں ہے، مکمل ہے، لہذا اپنے بڑوں کا اس کو جزدان مت کہو، غلاف قرآن کہو۔ کیا ہے غلاف قرآن؟ قرآن کا ملا قرآن کا جزدان مت کہنا، بتا دینا جو قرآن جز نہیں ہے، مکمل ہے، جز تھوڑے حصے کہتے ہیں۔ اس کے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں بہت حقیر فقیر گاؤں کا رہنے والا، حضرت صاحب مجھے بولنے لگے، مجھے حکم دیا، میں حاضر ہو گیا، جو غلطی معاف کیجیے گا، لیکن ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہم کا جائزہ نہیں کر کے تمام شرک بدعات سے ایک چار چیز اور یاد آ گئی۔ ہمارے کو بات ہو رہی ہے کی ہے اللہ کے رسول چاہے کام ہو جائے گا۔ عام طور پر پڑھے لکھے لوگ کہیں اچھے اچھے لوگ ہیں، اللہ رسول چاہے ہو جائے، شرک ہو جائے گا، اللہ چاہیں گے وہ کام ہوگا، رسول کو شرکت کر دے شرک۔ اللہ جانے اس کے رسول جانے، عالم ہے اللہ کے رسول اللہ ہے، اگر آپ کے اللہ رسول جانے تو آپ نے اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو جوڑ دیا، رسول اللہ عالم غیب نہیں، عالم غیب اللہ ہے۔ ہم کہہ دیں گے اللہ اس کے رسول جانے، اللہ کا رسول جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا واسطہ کریں، شرک ہو جائے گا، شرک ہمارا حاصل ہوا۔ اس میں آج مولانا کا پیغام یہ تھا کہ دریا دریا گاؤں گاؤں محلے محلے جا کر سمجھایا گیا شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا